अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं असल में खुद इस टॉपिक के वो टॉपिक ऐसा है कि बहुत अमेजिंग है और बहुत ही अ, हैरान कर देने वाला है। बहुत बहुत सोचती हूँ उस टॉपिक पे मैं बहुत अरसे से, और कभी भी मैं इतना मुतमईन नहीं हुई हूँ इस टॉपिक पर। इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले अ, सोच रही थी, पूरा 4-5 दिन मैं सोचती रही कि मैं इस टॉपिक पे क्या बोलूँगी, कि जिस पर मुझे खुद ही अ, इतना दिल मेरा एक जगह पे नहीं आता कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? मैं कौन हूँ? वैसे मुझे अपनी शनाख्त पता है, मेरा नाम क्या है, मेरे पेरेंट्स क्या हैं, मेरी फैमिली, लेकिन एक एक ओरिजिन होता है ना, कि एक सिस्टम के आखिर ऐसा क्या बात है कि जो मैं अगर मैं इस दुनिया में नहीं आती तो क्या होता? किसको क्या नुकसान होता? और मेरे इस दुनिया में आने से क्या फ़ायदा है? अगर मुझे माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा? दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। दुनिया तो क्या, मेरा घर भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। ज़ाहिर है मेरी वालिदा जो माशाल्लाह बेइंतहा डायनामिक, बेइंतहा एक्टिव, बेइंतहा अ, सोशल इन अ सेंस ऑफ लोगों की हेल्प करने में बेसिकली, और बहुत साबिर, और मतलब बहुत क्वालिटीज़ थी उनमें। वो चली गई और दुनिया चल रही है। मैं अपने वालिद के बगैर ये समझती थी कि वो चले जाएँगे तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। लेकिन नहीं, बेशक की याद है, बेशक बहुत तकलीफ़ है, हर मौके पे, हर लम्हा, शायद हर दिन उनकी याद है, लेकिन दुनिया चल रही है। हम हँसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं, सब कुछ। कहने का मकसद ये है कि इंसान क्यों आता है और क्यों जाता है? जब आता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, सब खुश होते हैं, मुबारकबाद, दुआएँ, सब कुछ। खुदा ना ख़ास्ता इसी तरह कोई जाता है तो बहुत दुःख, परेशानी, तकलीफ़, पर ना किसी के आने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है, ना किसी के जाने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी फिर वही शुरू हो जाती है सुबह-शाम। क्या हम लोग भैंस हैं, गाय हैं, भेड़ हैं, बिल्ली हैं, गाय, क्या क्या हैं हम लोग? उनकी भी ऐसी ज़िंदगी होती है। सुबह-शाम उठते हैं, वो लोग नाश्ता करते हैं, वो भी सोते हैं, खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं, भूख लगती है, और अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पॉज़ेसिव होते हैं। मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ। मैं गधे, घोड़े की, बिल्ली की बात कर रही हूँ। अपने बच्चों के बारे में प्रोटेक्टिव होते हैं, अपना घर बनाते हैं, कोई जगह मख़सूस करते हैं, तो फिर इंसान क्या तीर मार लेता है? हम क्या कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज़ अवर पर्पज़ ऑफ लाइफ़? हम मुसलमान हैं, हमें बता दिया गया 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, बिल्कुल सच है। कुरान पढ़ना है, नमाज़, ज़कात, हज, और जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं मोमिन की, कोई अमल कर पाता है जितना कोई अपनी-अपनी कैपेसिटी में अमल कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की अताअत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे, जो पूरे एक मैकेनिज़्म के तहत, एक जो अल्लाह ने उनको बनाया है, बिल्कुल वो 0.0% भी उससे हट के कुछ नहीं करते। अल्लाह का कहना मानते हैं मुकम्मल तौर पर, और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात बजा लेते हैं। अल्लाह ताला की क्या मतलब अताअत करते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीहात में मसरूफ़ रहते हैं। इंसान क्यों आया दुनिया में? सूरह बक़र में है मफ़हूम कुरान, कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख़लीक़ की तो कहा,
فرشتوں سے کہ میں نے آدم کو بنایا اور میں اس کو دنیا میں اپنے نائب کے طور پہ بھیج رہا ہوں. اور پھر جو سٹوری آگے ہوئی شیطان کی، ابلیس کی، تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سب. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب کے طور پر بھیجا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ نقطۂ آغاز ہے مقام ابدیت کا اور مقام ربوبیت کا. ان کی کنیکٹیویٹی ہوئی. اللہ نے اپنا نائب بھیجا، اللہ نے اپنا خلیفہ بھیجا دنیا میں. اب کچھ سوچ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر سورہ اعراف 192 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الست بربکم قالوا بلا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم کی پشت سے جتنی بھی نسلیں انسانی آئیں گی، جو تمام ارواح ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری پیدائش جو اس دنیا میں ہوگی، ان سب کو اکٹھا کیا اور اللہ نے کہا الست بربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارا رب کون ہے، یا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا الست بربکم قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. تو اس دن تمام روحوں سے ایگریمنٹ ہو گیا. ہم سب ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ کنیکٹیویٹی ہے اس بات کی. اس آیت سے اس حدیث کی کنیکٹیویٹی، یہ جہاں تک میرے دماغ میں آیا کہ ہر بچہ مسلم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے دیگر عقائد اور کلچر کی طرف لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بھیجتا ہے دنیا کے اندر، چونکہ ہم عہد لے چکے ہیں نا اللہ سے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، گھر کے ماحول کا. اور اب ان تمام صورتوں کے ترجمے دیکھیں آپ، تقریباً ملتے جلتے ہیں. سورہ دخان 38، سورہ الانبیاء، اور بہت ساری صورتیں ہیں. سورہ آل عمران ہے. اور ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ جو مفہوم قرآن ہے ان مختلف آیات کا، یہ میں ویڈیو کے اندر ساری آیات نمبر ود آل ریفرنس دے دوں گی انشاءاللہ. ضرور پڑھیے گا، چیک کیجیے گا. ان آیات کا یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے، بنی آدم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور یہ زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے جو ہم نے بنایا، کیا کھیل کے لیے بنایا ہے؟ سورہ ذاریات میں بھی یہی ہے، سورہ دخان میں بھی یہی ہے. تو یہ کھیل تماشے کے لیے دنیا نہیں بنی ہے. دنیا کی حقیقت تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مری ہوئی بکری کے سر سے بھی زیادہ نہیں. یہ ہے دنیا. اور پھر ہمارا گول آف لائف کیا ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا پیسہ. میں پیسے سے اپنے بہت سارے کام کر لوں گا. میں پیسے سے اچھا اسلامی چیزوں پر بھی اچھی طرح عمل کر سکوں گا، زکوٰۃ دے سکوں گا، حج کر سکوں گا، لوگوں کی مدد کر سکوں گا، اور اس طرح کے بہت سارے کام، چیریٹی کے بہت سارے کام. اور اپنے لیے تو ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے گھر کی، بڑے گھر کی، ایک نہیں دو گھر کی، ایک نہیں دو نہیں 3 گاڑیوں کی. اور بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے.
کل کا پتہ نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے بڑھاپے میں کیا ہوگا. ارے زندہ رہیں گے تو بڑھاپا آئے گا نا، لیکن سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا، پیسے جمع کر کے رکھ لو، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کسی وقت کوئی برے وقت کے لیے پیسے سنبھال کے رکھ لو. اللہ پہ توکل نہیں کرتے کہ جب برا وقت آئے گا تو اللہ ہی پیسے دے دے گا، اللہ کوئی ایسے راستے نکالے گا. اور ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے تو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ ہم تمہیں جان کے، مال کے، رزق میں کمی کے، پھلوں میں کمی کے، اموال میں کی کمی کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے. تو ٹیسٹ تو زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا مکمل نہیں ہے، کسی کا جہاں مکمل نہیں ہے. مختلف ٹیسٹ میں مختلف لوگ ہیں، شکلیں اور نام مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس چھت ہے، گھر ہے، تو اولاد نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، پریشانی اولاد نہیں ہے، غریب ہے، کھلانے کو کچھ نہیں ہے، ماشاء اللہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اللہ سلامت رکھے دونوں گھروں کو. قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے. تو اب یہاں پر وائی می نہیں آنا چاہیے، وہ کہ تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے غمگین ہونا، پریشان ہونا، کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ ہی نے کہا کہ انسان کمزور ہے، انسان چھوٹے دل کا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غم اس پر جلدی آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے وہ لوگ جو اللہ سے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ غم کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیتے. بہت تکلیف دہ بات ہے، اللہ غموں سے لوگوں کو دور رکھے، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے بہتر جانا وہ کیا، کیونکہ اللہ تو بہتر ہی کرتے ہیں نا. اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کر سکتے. اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک ماں ہے جس کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ اللہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر، رحیم و کریم ہے، اور ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں. وہ چاہیں تو اس تکلیف کو 1 منٹ میں دور کر دیں، وہ چاہیں تو کوئی بے اولاد نہ رہے، وہ چاہیں تو کوئی غریب نہ رہے، وہ چاہیں تو کوئی بیمار نہ رہے. لیکن یہ تمام تکالیف تو پیغمبر اکرام نے بھی سہی ہیں، انبیاء اکرام نے سہی ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، آپ نے فاقے کاٹے ہیں. اگر صحابہ اکرام کے پیٹ پر 1 پتھر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہوتے تھے. آپ پیدائشی یتیم تھے، آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، آپ چھوٹے ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں. مقصد اللہ تعالیٰ کا یہاں پر انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اس غم میں. یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں تو انبیاء اکرام پر بھی آئی ہیں. یہ ٹیسٹ اور ٹرائل، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، پریکٹیکل ہے. یہ منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے، یہ راستہ ہے، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گا. ہمیں اللہ پہ مکمل توکل رکھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارے ہر دل کی حال سے واقف ہیں. اپنا توکل تو بڑھائیں. نماز تو پڑھتے ہیں نا، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں،
زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ کیوں آتے ہیں؟ یہ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں ہمیں ان ٹیسٹ سے گزارنا، چونکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ یہ ٹیسٹ اس لیے آتے ہیں، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، تو ان سارے ٹیسٹ کے ہم کو اجر ملیں گے، ہمارے گناہ دھلیں گے، ہم سے جو ایسے کام سرزد ہوئیں گے جن کی ہم کو سزا ملنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پاک کرے گا، اور دوسری طرف ہمارے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی پر پریشانی و غم آئے، لیکن یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کتنے دنیا میں آج کل کوئی شخص سکون سے نہیں ہے، چاہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، جس کے سر پہ چھت ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، دوسرے مسائل ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حاضرین سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سب جو لوگ وہاں پر موجود تھے، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، عرفات کا میدان تھا، حج کا موقع تھا، آپ کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، آپ نے کہا دین آج مکمل ہو گیا، اور کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام حاضرین نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ اس پیغام کو تم لوگ جو موجود ہو ان سے بہتر سمجھیں گے۔ اس دن، یہ وہ دن تھا جس دن امت محمدیہ کے کندھوں پر تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی دعوت کی عظیم الشان ذمہ داری، اللہ کے نائب ہونے کی عظیم الشان ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر آ گئی، جسے ہم سب کو بحسن خوبی پوری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے قابل بننا ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ بہت لائف چینجنگ ویڈیو ہے میرے لیے بھی، میرے لیے ہی، اسی لیے تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اس کو ایلیبریٹ کروں گی اپنے الفاظ میں، لیکن سب قرآنی آیات یا احادیث، ان سب کے ریفرنسز ہوں گے، آیات کا نمبر ہوگا، احادیث کا نمبر ہوگا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا پیغام حق ہے، یہ میری ایک بہت ادنا سی کوشش ہے، شاید 2 لوگ سن لیں، شاید 5 لوگ سن لیں، شاید 15 لوگ سن لیں، اللہ کرے کہ بہت سارے لوگ سن لیں۔ آج میں گواہی دیتی ہوں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میری یہ گواہی اللہ کرے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنیں، اور وہ خود بھی اس وقت گواہی دیں، اور وہ یہ سنیں اور وہ یاد دہانی ہو ان کو اور مجھے کہ ہم سب پر اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم عہد کر کے آئے ہیں، الستو بربکم، سورہ الاعراف 172 آیت، قالوا بلا، اور حدیث صحیح مسلم کی 87 حدیث ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے مسلم فطرت پر آتا ہے، اگر اس کے عقائد اور چیزیں بدلتی ہیں، دماغی رجحانات، تو وہ والدین اور دنیاوی
اطراف کے ماحول کی طرف سے بدلتی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو بھیج رہا ہے، اللہ بھیجتا رہے گا قیامت تک، اور قیامت تک اللہ کی تبلیغ، اللہ کی دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہماری اولاد، اور اگر ہم اپنے والدین کو بھی دیکھیں کہ اگر وہ دین سے ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں تو بہت پیار اور ادب سے ان کو سمجھائیں، اور اگر ہمارے ازواج ہیں، شوہر پر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ تو پروٹیکٹر ہوتا ہے، اس کو تو گھر میں اپنے دین کو نافذ کرنے میں بڑا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر مرد کو، اسی طرح ہر عورت کو ایک دوسرے کو سمجھایا کریں۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہے، اور یہ دنیا، مفہوم قرآن ہے، سورہ دخان کا، سورہ انبیاء کا، اور سورہ آل عمران کا، سورہ بقر کا، سورہ ذاریات کا، کہ ہم نے یہ دنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان سے کہ ہم نے یہ دنیا کھیل میں نہیں بنائی، ہم نے یہ زمین اور آسمان کھیل میں نہیں بنائے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ یعنی کہ ہم سے مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا کہ تمہیں واپس آنا ہے؟ سورہ تکاثر میں ہے کہ مال اور حرص کی یاد نے، اس کی ہوس نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے مقبروں تک جا پہنچو گے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، ابھی الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہی پرپز آف لائف ہے، یہی گول آف لائف ہے، یہی ہماری اچیومنٹ ہے، اسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم ماننے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ انسان کو عقل دے کے بھیجا، کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر کس نے بنایا؟ کتنے کام ہو جاتے ہیں، ہم خود انسان حیران ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ، اور دنیا میں انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برین دے کے بھیجا ہے، اس برین کو استعمال کرنا ہے۔ سارے کمپیوٹر اس کے آگے ہیچ ہیں، ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے آگے ہیچ ہے۔ ہر سسٹم کو ہیک کرنے والا کوئی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم بنائے بھی تو انسان نے ہی ہے، اور عقل کس نے دی، شعور کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نیور کریٹڈ اینی تھنگ ان وین، اللہ نے کسی چیز کو ناکارہ نکمہ نہیں بنایا۔ قرآنی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو بنایا اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، اگر نہیں کریں گے تو دوزخ میں ڈالیں گے اللہ۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں، بار بار ریپیٹ ہوا ہے، سورہ دخان میں بھی یہی ریپیٹ ہوا ہے، سورہ ذاریات میں بھی یہی ریپیٹ ہوا ہے، سورہ انبیاء میں بھی یہی ریپیٹ ہوا ہے۔ اگر اللہ نے دل دیا ہے تو سمجھنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں تو سماعت کے لیے، ان تمام چیزوں سے ہم کو کام لینا ہے۔ ہم گھوڑے، بکرے، بلی، گائے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغار۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہے ساری۔ ہم کسی ایک ملک، ایک سرحد، ایک زبان، اس کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا
دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ دو چیزیں، ان کو پکڑ کر رکھنا، ان کو تھام کے رکھنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی سیرت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی سیرت کیا تھی؟ جب سے نبوت ملی آپ کو، جب سے آپ نے اللہ کے دین کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ تکالیف اٹھائیں اپنے خاندان سمیت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو وہی سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر نے جب اللہ تعالیٰ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تمہارے گھر میں ہے لے کر آ جاؤ، ضرورت تھی جنگ کے موقع پر، اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے آئے، ایک ایک ذرہ ذرہ اٹھا کے لے آئے۔ پروانے کے لیے پھول ہے، نہیں سوری، شمع میں پھول نہیں ہوں، وہ شعر ہے بہت اچھا کہ مطلب اللہ کے رسول، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے دنیا، اور ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم یہاں یوں ہیں کہ ہم کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، اور دا پرپس آف آور لائف یہ ہے کہ ہم کو اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ہم کیونکہ اللہ کے نائب ہیں، اور حضور اکرم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے کہہ دیا، ہم پہ ذمہ داری دے دی کہ اب تم لوگ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، تو ہم سب کو یہ پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اور اللہ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے مکمل طور پر، پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ کوئی بفے کی ٹیبل نہیں ہے لگی ہوئی کہ جو مرضی تھوڑا تھوڑا لے لیا، نہیں۔ شادی کرنی ہے تو اسلامک طریقے سے، زندگی گزارنی ہے اسلامک طریقے سے، سونا اٹھنا جاگنا کھانا پینا سب کچھ موجود ہے ہمارے دین میں، سب کچھ موجود ہے قرآن کریم میں۔ تو آج سے عہد کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو، دعا کیجئے کہ ویڈیو سب سے پہلے تو میرے حق میں لائف چینجنگ ہو، اور اس کو جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے لائف چینجنگ ہو۔ یہ ہے دا پرپز آف لائف ان اسلام۔ اسلام میں ایک مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ نے کوئی چیز ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے بڑی حکمت اور دانائی سے بنایا ہے، اور ہم سب لوگ ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دیں گے، جس میں عبادات کے ساتھ اللہ کا پیغام آگے تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں بشرط حیات، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ جس پر آپ اور میں بات کرنا چاہیں گے، اور یہ جتنی قرآنی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان کو میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا یہ پیغام دور تک پہنچے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ میں اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔